नाज़रीन, ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी जंगी बेड़ा ईरानी पानियों में दाखिल हुआ है, जिसके बाद ईरान ने अमेरिकी बेड़े को उड़ाने की धमकी दी है और सूरत हाल बहुत ही कशीदा हो चुकी है। दरअसल ईरान इस वक्त इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और बात यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि रशिया की जानिब से इंतहाई एडवांस जेट्स जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं, जिसने सूरत हाल को और भी क्रिटिकल बना दिया। जबकि यमन पूरी तरह से महाज पर सरगर्म है और उसने एक और अमेरिकी मिशन को नाकाम बनाया है और उनके झूठ को भी बुरी तरह से नाकाम किया है। इसके साथ साथ इसराइल पर बड़े साइबर अटैक्स जारी हैं, जिससे उनका पूरा कम्युनिकेशन का निज़ाम, उनकी एजेंसीज का और सेटलर्स का, जो कि इलीगल सेटलर्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन पूरी तरह से उड़ा के रख दी है और वहां पर सिक्योरिटी के संगीन मसाइल इन अटैक्स ने पैदा कर दिए हैं। ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और इसने पूरे मिडल ईस्ट को अपनी लिपेट में ले लिया है, जो कि गजा जंग के साथ जुड़ी हैं। एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम आपको यमन की सूरत हाल से आगाह करते हैं। यमन आपको पता है कि पूरी तरह से उसने पंजे गाड़े हुए हैं और जिस तरह से उसने रेड सी में अपनी मोनोपोली कायम कर ली है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। ना ही इसराइल, अमेरिका और ना ही बाकी अरबों ने सोचा था कि यमन इतना पावरफुल हो सकता है और वो इस तरह से अपनी मोनोपोली कर सकता है। इसराइली जो उनके जहाज हैं उनको तो पकड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन यमन ने यह काम कर दिखाया और पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। अब भी यमन की जानिब से हंटिंग जो है वो जारी है और इसराइली जहाज, अब देखिए कि इसराइल कितना डरा हुआ है। उन्होंने दूसरे मुल्कों के झंडे अपने जहाज़ों पर लगाने शुरू कर दिए। अफ्रीकन मुल्कों के झंडे जो है अपने जहाज़ों पर लगाने शुरू कर दिए ताकि हम इनसे बच सके, लेकिन वो बच नहीं पा रहे। अब यहाँ पर जो बड़ा एक नाज़रीन अपडेट सामने आई है कि एक और अमेरिकी झूठ जो है वो बेनकाब हुआ है। आपको पता है कि अमेरिका ने सबसे पहले यह कहा था 2 दिन पहले कि हमने यमन से जहाज को आज़ाद करवाया। उस पर यमन से हौसियों का पैगाम आया कि ये बिल्कुल झूठ है, कोई जहाज आज़ाद नहीं करवाया गया और जहाज की लोकेशन वो है कि तुम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। अच्छा, इस पर पूरी तरह से अमेरिका का झूठ बेनकाब हुआ और फिर अब वो नई स्टोरी लेकर आए हैं। अब वो जो नई स्टोरी है वो भी पूरी दुनिया में उनका मजाक बन रहा है कि क्या ये दुनिया की सुपर पावर रह गई है। अब उन्होंने जनाब नई स्टोरी ये घड़ी है कि हमने जो जहाज पकड़ा है दरअसल उसको जो सोमालियन पायरेट्स हैं, यानी जो लुटेरे हैं, उनसे दरअसल वो हमने जहाज आज़ाद करवाया, वो यमनियों से आज़ाद नहीं करवाया। सोमालिया जो है ये यमन के बिल्कुल सामने और जो बाबुल मंदब है यानी यहाँ पर बिल्कुल ये उसके सामने है। तो एक साइड में बाबुल मंदब की सोमालिया की भी वो जो पानियों की टेरिटरी है उसकी मलकियत में आती है। तो अब उन्होंने कहानी बिल्कुल उलट कर दिया कि ये तो हमने जी यमनियों से तो आज़ाद ही नहीं करवाया, ये तो सोमालियों से हमने आज़ाद करवाया। तो बंदा पूछे पहले कौन से सोमाली आपके जहाज पकड़ते थे जिनको आपने आज़ाद करवाया और आपको 2 दिन पता ही नहीं चला कि वो यमनी हैं या सोमाली हैं। तो पूरी तरह से उनका मजाक यहाँ पर बन रहा है और यमन पूरी तरह से सरगर्म अमल है और वो बड़ा अहम इम्पैक्ट इस वक्त क्रिएट कर रहा है। जो उनकी मैशत को धचका पहुँच रहा है, उनका एक से एक बड़ा बिलियनर है, वो उसके जो पूरी तरह से तिजारत है वो मुतासर होकर रह के गई है। उनका जो ऑपरेशनल है शिपिंग के वो पूरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। तो यमन ने बड़ा अहम किरदार अदा करा। अब आपको ईरान के हवाले सूरत हाल लगा करते, ईरान और अमेरिका अब बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पर्शियन गल्फ यानी ईरानी पानियों में दाखिल हुआ है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिससे सूरत हाल बहुत ही जो है ख़तरनाक इख्तियार कर सकती है और किसी भी वक्त हम बड़ी जंग में दाखिल हो सकते हैं। अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि पहले इंडियन ओशन में खड़ा था और इन्होंने ईरान की रेंज से दूर रखा हुआ था, अब ये इसे पर्शियन गल्फ में क्यों लेकर गए और वहां पर क्या मंजर था ये आपको अपडेट करते हैं। वहां पर नाजरीन जो ही इनका एयरक्राफ्ट कैरियर दाखिल हुआ है तो ईरानी जो ड्रोन है उसने इनको निशाने पर ले लिया और फिर क्या हुआ कि जो इनकी बोट्स हैं वो वहां पर पहुंची और ईरान के मुताबिक ईरान ने उसको ऑर्डर किया कि यहां से निकल जाओ, दूसरी तरफ चले जाओ, वगरना हम अटैक कर देंगे। सोचिए ये कोई मामूली चीज नहीं है। ईरान ने धमकी दी कि उनके जो ड्रोन था उसने निशाने पर लिया हुआ था और कहा कि हम अटैक कर देंगे, फौरी
جو ہے اپنی یہاں سے ہٹ جاؤ، ہماری جو پانی ہے ان کی ٹیریٹری سے نکل جاؤ۔ اور ایران کے آرڈر پر ناظرین کیا ہوا کہ امریکہ وہاں سے خوف زدہ ہو کر وہاں سے نکل گیا اور دوسری طرف آ گیا، یعنی کہ یہ جو آپ پرشین گلف دیکھ رہے ہیں اس میں ایک حصہ جو ہے وہ ایران کی ٹیریٹری میں آتا ہے اور سعودی عرب اور کویت والی سائیڈ پر جو ہے ان کی ملکیت ہے۔ تو یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ ایران والی سائیڈ سے نکل کر جو سعودی عرب اور کویت والی سائیڈ ہے، یعنی جو ان کی ملکیت میں پانی ہے، یعنی اس کی طرف چلا گیا۔ تو پوری طرح سے وہ خوفزدہ ہوا، ورنہ اس امریکہ کو کون روکتا تھا کہ جب ان کا ایئر کرافٹ آتا، ان کے جہاز آتے، وہ جہاں چاہے مرضی کھڑے ہو جاتے۔ لیکن آج اس کو ایران نے تھریٹ کیا اور اس نے اپنی لوکیشن چھوڑی اور سعودی عرب اور کویت کے پانیوں میں جا کر پناہ لی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یعنی پوری طرح سے امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے اس وقت ایران اور یمن، اور پوری دنیا میں ان کی طاقت کا مذاق بن رہا ہے۔ اب یہ ایران کی ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ ایران سیز ہول ورلڈ نوز who control the Strait of Hormuz۔ اب Strait of Hormuz یہ ہے یہ جو عمان اور UAE کے پاس اور ایران کے پاس یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں جس میں خشکی کے دونوں ایریاز بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اس کو Strait of Hormuz کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس پر عمان بھی ہے، UAE بھی ہے، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ دنیا کو اب پتہ چل گیا کہ اس اسٹریٹ آف ہرمز کو کون کنٹرول کرتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے اسٹریٹ آف ہرمز۔ اگر آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دنیا کا تیل بند ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کا جو 80% 90% تیل ہے وہ یہیں سے ہو کر جاتا ہے، کیونکہ اسی پرشین گلف میں آ کر آپ ایران، کویت، عراق، سیریا، آپ کا سعودی عرب، آپ کا عمان، UAE، ان سب سے اگر آپ نے تیل لینا ہے تو آپ کو اس پرشین گلف میں آنا پڑے گا اور اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر کر جانا پڑے گا۔ تو اس کا سارا کنٹرول، یعنی دنیا کا تیل کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ایران کے ہاتھ میں، کیونکہ یہ جو گزرگاہ ہے اس کو ایران نے اب کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ اسٹریٹجیکلی بہت اہمیت ایران نے اختیار کر لیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، تو وہ جب چاہیں دنیا کا تیل بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف یمن، اس نے باب المندب کو پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، دوسری طرف ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تو پوری طرح سے اس وقت مزاحمتی تحریک اور ان کے اتحادی جو ہیں ان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ یہ خمینی کا بیان دیکھیے کہ اسلامی ریولوشن کے انیشیل ٹائمز میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اپنی ٹیریٹری سے باہر جائیں گے، لیکن آج ہماری جو نیوی ہے وہ پورا یہاں پر کنٹرول سنبھال رہی ہے اور اپنی ٹیریٹری سے باہر جا کر آپریشن کر رہی ہے۔ پھر آپ ایک اور ان کا بیان دیکھیے کہ US knows we monitor their movements۔ یہ ناظرین کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امریکہ نے آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کا حشر کیا کیا، جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے اس کا انہوں نے کیا حشر بنا دیا، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور امریکہ کو بھی یہ پتہ ہے۔ تو یہ جو ایئر کرافٹ اس وقت یہاں پر آیا ہے، اب دیکھیں نا مڈل ایسٹ میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، بلکہ اب تو دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو جنگوں کا ماحول بن رہا ہے، وہ سارا غزہ جنگ سے ریلیٹ ہو گیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ چائنا اور رشیا بھی اس بات کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کہ اگر یہاں پر ایک محاذ کھلا ہوا ہے اور امریکہ یہاں پر بزی ہے، تو اگر ہم جیسے چائنا تائیوان پر حملے کی کوشش کر رہا ہے یا نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا پر حملے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں بھی غزہ جنگ انوالو ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم اب حملہ کرنے کی بالکل صحیح پوزیشن میں ہے، کیونکہ اس سے 3 محاذ کھل جائیں گے، یعنی یوکرین کا محاذ کھلا ہوا ہے، غزہ کا محاذ کھلا ہوا ہے۔ اگر ہم تیسرا محاذ کھول دیتے ہیں تو پھر امریکہ تینوں جگہ پر سپورٹ نہیں کر سکے گا، تو یوں امریکہ جو ہے وہ یہ جنگ ہار جائے گا، دنیا میں اس کی جو حکومت ہے وہ پوری طرح سے خطرے میں آ جائے گی۔ تو غزہ کی جنگ کا اتنا امپیکٹ ہے کہ دنیا میں جو چیز ہو رہی ہے وہ اس جنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور مڈل ایسٹ میں تو ڈیفینیٹلی جو بھی ہو رہا ہے وہ غزہ جنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب یہ جو ایئر کرافٹ آیا ہے یہ کوئی معمولی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے اپنا ایئر کرافٹ انڈین اوشن میں رکھا ہوا تھا اور ایران کے جو میزائل ہیں ان کی رینج سے دور تھا، تو اب ان کا ایئر کرافٹ ایرانی، بے شک وہ سعودی عرب کے ٹیریٹری میں آ کر کھڑا ہوا ہے یا کویت کی، لیکن وہ ان کی رینج میں پوری طرح سے آ چکا ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی آپریشن کسی بڑی جنگ میں تبدیل ہمیں کر سکتا ہے، اور یہ ایئر کرافٹ لانے کا ناظرین بڑا مقصد یہ ہے کہ جو بڑی اہم چیز ہے کہ امریکہ کو یہ واضح ہو گیا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر اس وقت اسرائیل دوبارہ سے غزہ پر حملہ شروع کر دیتا ہے تو پھر ہر صورت میں ان کو اندازہ ہے کہ ایران اب ہر صورت میں حملہ کرے گا، تو اس کے لیے وہ حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک ایئر کرافٹ نے ان کے کیا کر لینا ہے، لیکن پھر بھی اپنی تئیں وہ ایک حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے اپنی نیوکلیئر سب میرین بھیجی ہوئی ہے وہ بھی ڈیٹرنس، ان کو مطلب ڈرانے کے لیے یہاں پر بھیجی ہوئی ہے، اور یہ ایئر کرافٹ بھی اسی لیے ہے کہ ایران کو ذرا روک کے رکھے۔ آپ دیکھیں نا
کہ امریکہ نے ایک ایک عرب ملک کو پیغام بھیجا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا. تو اس میں سعودی عرب, آپ کا UAE, آپ کے کویت, بحرین, یہ تمام خاموش رہے. لیکن یمن نے, لبنان نے, آپ کے ایران نے, عراق نے, سیریا نے, انہوں نے ریئیکٹ کیا. تو یہ ان کا پورا ایک پلان تھا کہ غزہ کو ہم 20 دنوں میں ختم کر لیں گے اور اتنی دنوں میں عربوں کو خاموش کر لیں گے. لیکن یہ جو چند طاقتیں عربوں کی یہ خاموش نہیں رہی, تو اب بھی وہ اسی پلان پر ہیں کہ یہ جو خاموش نہیں ہو رہے ہیں ان کو ذرا دوسرے طریقے سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن تمام حربے اس وقت ناکام ہو رہے ہیں, اور یہ ایئر کرافٹ بھیجنا اس چیز پر مہر ثبت ہو گئی ہے کہ ایران کس طرح سے حملے کی تیاری کر رہا ہے. اور صورتحال صرف یہیں پر نہیں ہے بلکہ رشیا کی جانب سے بہت بڑا اقدام سامنے آیا ہے. رشیا نے انتہائی خطرناک جو ہتھیار ہیں وہ ایران کے حوالے کر دیے ہیں. جو لیٹسٹ جیٹس ہیں وہ ایران کے حوالے کیے گئے ہیں. تفصیلات ہمارے پاس آ چکے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ سکھوئی 35 فائٹر جیٹس ہیں جو ایران کو دیے گئے ہیں. پھر MiL-28 اٹیک ہیلی کاپٹرز یہ ان کو دیے گئے ہیں. پھر یارک 130 ایئر کرافٹ ہیں. یہ انتہائی جدید جو فضائیہ ہے یہ اب ایران کے حوالے کی گئی ہے. تو یہ سارے جہاز پہنچنے کے بعد ایران کی طاقت اور بڑی ہے, اور اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی ہے کہ ایران جو کچھ بھی کرے گا رشیا مکمل طور پر ان کے ساتھ ہوگا. دیکھیں نا, اب جنگ کا اتنا خطرہ ہے کہ ایران حملہ کر سکتا ہے, اور وہ اسی ٹائمنگ میں, یعنی جب ادھر سے ایئر کرافٹ آ رہا ہے, ادھر سے ایران حملے کی تیاری کر رہا ہے, تو اس ٹائم پر وہ ان کو یہ فضائیہ دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح پوری جو اگر آپ صورتحال دیکھیں تو دن بدن ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہے, روز بروز ہم اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب ذرا آپ کو سائبر حملوں کے حوالے سے آگاہ کر دیتے ہیں. اس وقت اسرائیل کے خلاف اتنے ناظرین محاذ کھلے ہوئے ہیں. کوئی عالمی سطح کا محاذ ہے, کوئی سوشل میڈیا کا محاذ ہے, کوئی پبلک اوپینین کا محاذ ہے, کوئی فوجی محاذ ہے. چاروں بارڈر اس کے گھرے ہوئے ہیں, اور اس میں ایک بڑا محاذ جو کھلا ہوا ہے وہ سائبر اٹیکس کا ہے. سائبر اٹیکس نے اسرائیل کا پوری طرح سے جینا حرام کیا ہوا ہے. کبھی ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے ان کا ڈیٹا اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی کوئی اور ان پر حملہ ہو جاتا ہے سائبر. اب جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے جس نے ان کی سیکیورٹی کو کولیپس کر کے رکھ دیا, وہ یہ ہے کہ جو ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو مکمل طور پر کاٹ دیا گیا. اب یہ ہے کہ ناظرین جو انہوں نے انلیگل سیٹلرز بسائے ہوئے ہیں, مثال کے طور ویسٹ بینک میں, یہاں پر جو انہوں نے غیر قانونی کالونیز بنائی ہوئی ہیں, ان کی ایک پوری سیکیورٹی ہے, اور ان کے جو سیٹلر ہوتے ہیں وہ آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں. ان کی کمیونیکیشن کے لیے ایک پوری لائن ہے, تو اس لائن کو اڑا دیا گیا ہے جو وہ جو کمیونیکیشن کی ہے. تو وہ جو انلیگل سیٹلرز ہیں جو ان کے شہری ہیں اور ان کی جو ایجنسیز ہیں ان کا رابطہ آپس میں منقطع ہو چکا ہے. تو اب وہ پوری طرح سے غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں, اور سیکیورٹی کی سنگین صورتحال وہاں پر پیدا ہو گئی ہے. اب اس کو بھی ناظرین آپ سمجھ لیں کہ اسرائیلیوں کا اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا یہ کتنا اہم ہے. ناظرین, اب پچھلے 75 سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جب اسرائیلی شہریوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھا ہو. وہ ہمیشہ اپنی ریاست پر اعتماد کرتے رہے, اپنی انٹیلیجنس پر اعتماد کرتے رہے, اپنی ٹیکنالوجی پر اعتماد کرتے رہے. لیکن یہ جو عمل ہوا ہے, یعنی آپ خود سوچئے, آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں, اگر آپ کا اپنی ریاست سے یہ اعتماد اٹھ جائے کہ یہ ہمیں سیکیورٹی نہیں دے سکتا, یہ ہمیں سیکیور نہیں کر سکتا, ہماری جان اور مال مسلسل خطرے میں ہے, تو کس طرح کا کیوس وہاں پر پیدا ہو جائے گا. تو بالکل یہی مقصد یہاں پر ہے کہ اسرائیلیوں کو یہ فیل کروایا جائے کہ وہ انسیکیور ہیں, جو کہ واضح طور پر وہ اس وقت انسیکیور ہو چکے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے لبنان پہ حزب اللہ کو کوئی اتنا پاورفل نہیں ہونے دیا گیا, مزاحمتی تحریک کو, یمن کو, ایران کو, ان سب کو کمزور رکھنے کی کوشش کی گئی. لیکن اب جب سے وہ اتنے طاقتور ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے ان کی ٹیریٹری میں جا کر حملہ کیا ہے, تو پوری طرح سے ان کے جو شہری ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کر رہے ہیں. ان کے لاکھوں شہری یہاں سے لیو کر چکے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پر بالکل محفوظ نہیں ہے. تو یہ جو کسی بھی ریاست کے شہریوں کو غیر محفوظ فیل کروانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی, یہ وہاں پر بہت بڑا آپ کا کیوس لے کر آتے ہیں. اور شہری جو جب ان کا اعتماد ریاست سے اٹھ جاتا ہے, ان کی حکومت سے اٹھ جاتا ہے, تو پھر سوچئے کہ آگے صورتحال کتنی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ جو سائبر حملے ہیں یہ بہت بڑا مشن ہے جس کو یہ پورا کر رہے ہیں. اب ناظرین آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلسطین کی خوشی دیکھ کر اسرائیل کس طرح سے بکھلا گیا, وہ پاگل ہو چکا ہے, کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فلسطین میں خوشیاں ہوں
اور وہاں پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور اسرائیل میں ماتم ہو رہا ہو. ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ اسرائیل میں خوشیاں اور فلسطین میں ماتم ہوتا رہا ہے. آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ فلسطین میں خوشیاں ہیں اور اسرائیل میں ماتم ہو رہا ہے. ناظرین ہوا کیا ہے کہ یہ جو قیدی چھوٹ کر آ رہے ہیں اس نے بہت اچھا وہاں پر ماحول پیدا کر دیا ہے, خوشیوں کا ایک ماحول پیدا کر دیا ہے, کیونکہ نہ ہی ان قیدیوں کو نہ ہی ان کے ورثاء کو یقین تھا کہ وہ دوبارہ آپس میں مل سکیں گے. سبھی نے یہ امید چھوڑ دی تھی. قیدیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ جیل میں ہی مر جائیں گے, ان کی زندگی وہیں ختم ہو جائے گی, اور ان کے پیاروں نے سوچا تھا کہ وہ کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو اب جب وہ رہا ہو کر آئے ہیں تو بالکل وہاں پر فضا بدل چکی ہے, خوشیوں کی فضا ہے وہاں پر. اب اس پر امریکہ جو اسرائیل ہے وہ بکھلا گیا, پاگل ہو گیا. اب ان کے کام چیک کریں, دنیا کی کون سی فوج ہے جو یہ کام کرتی ہے؟ اتنے بزدل اور گھٹیا اور ڈھیٹ ہیں یہ ان کی فوج کہ ایک ایک گھر میں گھس کر ان سے مٹھائیاں چھین رہے ہیں. یعنی جو قیدی رہا ہو کر آ رہے ہیں ان کے گھروں پر دوبارہ سے ریڈ کر رہے ہیں, جو مٹھائی تقسیم کرتا ہے ان سے مٹھائیاں چھین رہے ہیں اور ان کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم تم کو دوبارہ اٹھا کر لے کر جائیں گے. تو یہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے, یہ دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے, جس کو آپ کہتے تھے کہ پتہ نہیں اسرائیل کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ اس کو آپ ہرا نہیں سکتے. یہ وہ فوج ہے جو گھروں میں گھس کر ان سے مٹھائیاں چھین رہی ہے. ان کو مٹھائیوں تقسیم کرنے سے بھی تکلیف ہے. تو ایک ایک گھر میں جو قیدی رہا ہو کر آتا ہے, ایک ایک گھر میں اس وقت آپریشن کیا جا رہا ہے, اور نہ ہی ان کو مٹھائی تقسیم کرنے دی جا رہی ہے اور نہ ان کو سیلیبریٹ کرنے دیا جا رہا ہے. لیکن پانی اب سر سے گزر چکا ہے, اب ان کاموں سے بھی کچھ نہیں ہونا. لیکن اس میں اہم ترین بات ناظرین یہ ہے کہ جو ہم آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو غزہ میں نقصان ہوا ہے, جو وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں, ایگزیکٹ نمبر نہیں پہنچے, اور جنگ ختم ہوگی, وقفہ ہوگا تو پھر ہم تک ایگزیکٹ نمبر آئیں گے. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ جگہ جگہ سے لاشیں برآمد ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ الصابرہ کا علاقہ ہے جہاں سے 150 باڈیز ریکور کی گئی ہیں. یعنی یہاں پر بم گرا, یہاں پر اتنے لوگ شہید ہو گئے, وہ ملبے تلے دبے رہے اور ان کو نکالا نہیں جا سکا. تو ابھی جب ریسکیو آپریشنز وہاں پر ہو رہے ہیں تو صرف اس ایک علاقے سے 150 لاشیں برآمد ہوئی ہیں. 150 شہیدوں کی لاشیں وہاں پر انہوں نے ریکور کی ہیں جو ملبے تلے دبی ہوئی تھیں. تو اس طرح یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ اس وقت یہ رپورٹس آتی تھیں کہ گلیوں اور سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ملبے تلے لوگ دبے ہوئے ہیں. تو اب وہ آہستہ آہستہ جیسے ریسکیو آپریشنز آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ سارے دردناک اور تلخ حقائق ہم تک پہنچ رہے ہیں. یہ بالکل دل دہلا دینے والی چیز ہے. آپ دیکھیے کہ 49 ڈیز تک یہ لوگ ملبے تلے دبے رہے ہیں, ان کو نکالا نہیں جا سکا. ابھی بھی 2000 لوگ ملبے تلے ہیں, جن میں سے 1500 کے قریب بچے ہیں. تو یہ اتنی بڑی تعداد ہے, اور پوری حالیہ دنیا کی تاریخ میں اتنی تعداد کسی جنگ میں ہلاک نہیں ہوئی. کوئی جتنی مطلب افغانستان کی 20 سال جنگ چلی ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہوا جتنا یہاں پر نقصان ہو چکا ہے. تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.